स्टेट ऑफ एंगर आप ना सुने मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि आपके कहने से सॉरी आई एम नॉट सो वीक कि आपके कहने पे मैं रिक्यूज करूँ. प्लीज प्रोसीड. ये इन बातों से अगर सुप्रीम कोर्ट खत्म होगी तो कल को कोई नहीं रहेगा. आगे चले. प्लीज प्रोसीड. इफ यू वांट टू प्रोसीड. एक प्रेसिडेंट मौजूद. अब छोड़ दे, आप रूल्स पढ़ ले. क्यों प्रेसिडेंट छोड़ दे? इफ यू वांट टू असिस्ट अस, प्लीज असिस्ट. अदरवाइज प्लीज टेक अ सीट. आप इतनी सख्ती कैसे कर रहे हैं? दिस इज द सुप्रीम कोर्ट. दिस इज नॉट डोंट मॉकरी ना बनाए. आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से अलग करके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कह रहे हैं. प्लीज आप चले. यू आर पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ऑन अकाउंट ऑफ यही तो मसला है पिछले 75 साल से. दुनिया देख रही है और ये मुसीबत ये कल अपनी स्कूटी चौक बनाए तो हो गया. उसमें कमीशन ने अपॉइंट कर दिया. आप जवाबबंदी कर रहे हैं. माइंड योर लैंग्वेज प्लीज. माइंड योर. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स. पाकिस्तानियों, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच ने एक ऐसा स्याह फैसला दिया है जो पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा. इस स्याह फैसले का खुमियाजा आने वाली नस्लें भुगतेंगी. पाकिस्तान एक बार फिर आइनी बहरान और तबाही के गड़े में फेंक दिया गया है. आइनी तरमीम के ज़रिए बनने वाला जज और हुकूमत की मर्ज़ी से बैठाए गए जजेज़ ने आज एक ऐसा फ़ैसला दिया है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया. ये तमाम प्रोसीडिंग यूट्यूब के ऊपर लाइव थी. मैं इस सारी प्रोसीडिंग को सुनता रहा, अपने वीलॉग्स में आपके सामने इसका ज़िक्र भी किया. आज तमाम कंक्लूजन आपके सामने रखूँगा, अपनी ऑब्ज़र्वेशन कि इस केस से मैंने क्या देखा. वकीलों और जजेस के दरमियान तलख कलामियाँ हुई, एक दूसरे के ऊपर हमले हुए, माइंड योर लैंग्वेज तक की बातें हुई. वो तमाम फुटेजेस भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस वीलॉग में दिखा सकूं. दूसरी तरफ इमरान खान साहब को माइनस करने का जो प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत के ऊपर इल्ज़ामात और कारकुनों का तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर हमले, उनसे सख्त सवाल और तल्ख कलामियाँ तक इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं. हालात किस तरफ जा रहे हैं इस वीलॉग में डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे. बहुत सारे पाकिस्तानी इस वक्त इस वीलॉग को जो देख रहे हैं उनमें तकरीबन 90% 95% ऐसे हैं जो कभी अदालत के अंदर गए ही नहीं. मेरी तरह मैं भी कभी अदालत के अंदर नहीं गया. मुझे नहीं पता अदालत के अंदर कार्रवाई किस तरह होती है, वकालत क्या होती है, आइन आर्टिकल के बारे में मुझे बैसियत है काम पाकिस्तानी, जो कि 95% पाकिस्तानियों का काम नहीं है, जाकर के वकीलों का काम होता है. तो अब मैं इस वीलॉग में कोशिश करूंगा आपको मुख्तसर कंक्लूजन बताऊं कि इस प्रोसीडिंग को मुकम्मल देखने के बाद मुझे क्या लगा कि इस अदालत के अंदर हो क्या रहा था. एक बहसियत आम आदमी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने आज से तकरीबन 10 दिन पहले एक वीलॉग किया था और उसमें एक पॉइंट आपके सामने रखा था कि इस केस की प्रोसीडिंग देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रिव्यू इलेक्शन कमीशन ने नहीं दायर किया बल्कि तहरीक इंसाफ ने दायर किया है. और लकीली आप देखें, मैं फैसल सदीकी तहरीक इंसाफ के वकील के रिमार्क्स देख रहा था तो वो भी अपने जो कंक्लूजन के जो उनके आखिरी पॉइंट्स थे उसमें वो जज साहब को कह रहे थे कि जज साहब ऐसा लग रहा है जैसे रिव्यू हमने दाखिल किया है आपके पास ला करके. इलेक्शन कमीशन का तो उसे कोई लेना देना नहीं, वो वहाँ बैठे हुए हैं. जनाब अली, मुख्तसरन आपको बताऊँ आसान अल्फाज के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 जजेस जो वहाँ पर मौजूद थे, उनमें से अक्सरियत जजों ने यह फ़ैसला किया कि ये तहरीक इंसाफ का हक़ बनता है उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएं और इलेक्शन कमीशन को इसका हुक्म दिया. अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हुक्म अदूली की इलेक्शन कमीशन ने हुक्म के ऊपर अमल नहीं किया और चला गया दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जनाब आप अपने फ़ैसले का रिव्यू करें. मुख्तसरन ये समझें कि मैं और आप दो फरीक हैं. जज साहब ने मेरे हक़ में फ़ैसला दे दिया है 8 जजों ने कि जनाब ये चीज़ इसको दे दें. अगले दिन आप जजेस के पास चले जाते हैं कि आपने जनाब ज़्यादती की है, इस फैसले में ये गलतियां हैं, लिहाजा आप इसको दोबारा रिव्यू करें, इस फैसले को दोबारा से आप देखें, नज़रसानी करें इसके ऊपर. तो जनाब अब जजेस की क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए? कल जिन जजों ने फ़ैसला दिया मेरे हक़ में कि ये चीज़ मुझे दे दी जाए, आप चले जाते हैं जजेस के पास कि जनाब रिव्यू करें, नज़रसानी करें. तो यहाँ पर जजेस की ड्यूटी क्या होगी? जज क्या करेंगे? जो रिव्यू दाखिल करेंगे आपको वो समझाएंगे ना, आपसे बहस करेंगे ना, आपसे सवाल पूछेंगे ना, आपको इस फैसले में क्या मसला है, यहाँ पे क्या गलती हुई है, आपके साथ आर्ग्यू बनता है ना. मैं तो अपना हक लेकर के कोने में बैठा रहूँगा ना कि मुझे तो कल जज साहिबान ने हक दिया है, लिहाजा जिसको इस फैसले से तकलीफ़ है उसके साथ बहस होनी चाहिए ना. अब जनाब सुप्रीम कोर्ट की इस पूरी प्रोसीडिंग को जाकर के आप यूट्यूब पर देखें और हैरान कुन तौर पर तहरीक इंसाफ के जो वकील आ रहे हैं उनको जज साहिबान पढ़ गए हैं जनाब.
ان کی غلطیاں سے غلطیاں نکال رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک غلطی نکال رہے ہیں، ایک بات ان کو جج نہیں کرنے دے رہے، پورا پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایک صاحب عقل آدمی جس کے پاس دماغ ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی ریویو تو اس نے داخل کیا نا، وہ وہاں بیٹھا ہوا سن رہا ہے، اور تحریک انصاف جن کے حق میں کل آپ فیصلہ کر چکے ہیں، جن کو آپ دے چکے ہیں، ان سے کس چیز کی بحث ہے آپ کی؟ ان سے کس طرح کے سوالات آپ کر رہے ہیں؟ یہ تھی جناب اس کیس کی پوری پروسیڈنگ۔ اس کے اندر ایک دوسری چیز بڑی انٹرسٹنگ تھی، وہ یہ تھی کہ مخدوم صاحب جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں جنہوں نے ریویو سپریم کورٹ سے مانگا ہے، وہ جب پوڈیم کے اوپر آتے ہیں تو جناب جج صاحبان ان کو لکمے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ پوری پروسیڈنگ جا کر کے دیکھیں، جب بھی مخدوم آئیں گے وکیل الیکشن کمیشن کے، جج کے ساتھ جب مکالمہ ہوتا ہے تو ان کی طرف سے دو الفاظ سننے کو ملتے ہیں، یس سر، یس سر، ایبسلیوٹلی، ایبسلیوٹلی، یس سر، یس، یس۔ یہ ری ایکشن ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، یعنی کہ جج وہی بات ان کو بتا رہا ہے آگے سے جو تحریک انصاف کے خلاف جا رہی ہے اور ان کے حق میں جا رہی ہے۔ ہاں میں ہاں ججز ملا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل کے ساتھ، اور جب تحریک انصاف کا وکیل آتا ہے تو منظر کچھ ایسا ہوتا ہے۔ میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ آپ کے کہنے سوری آئی ایم ناٹ سو ویک کہ آپ کے کہنے پہ میں ریکیوز کروں، پلیز پروسیڈ۔ یہ باتوں سے اگر سپریم کورٹ ختم ہوگا تو کل کو کوئی نہیں رہے گا، آگے چلیں پلیز، پلیز پروسیڈ، پلیز پروسیڈ، پروسیڈ اف یو وانٹ ٹو پروسیڈ، پروسیڈ اٹ۔ اب چھوڑ دیں، آپ رولز پڑھ لیں۔ کیوں پریسیڈنٹ چھوڑ دیں؟ If you want to assist us, please assist. Otherwise, please take a seat. This is the Supreme Court. This is not don't mockery نہ بنائیں۔ دنیا دیکھ رہی اور یہ مصیبت یہ کل اپنی اسکوٹی چوک بنائے۔ Mind your language. Please mind your language. اس طرح سے یہ کیس عدالت کے اندر چلا۔ الیکشن کمیشن کا وکیل جب آ کر بحث کرتا ہے تو تب جج صاحبان موبائل فون یوز کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کا آئینی بینچ جو غیر آئینی ترمیم کر کے بنایا گیا، اس آئینی ترمیم کے اندر کس طرح سے لوگوں کو خریدا گیا، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار کے معصوم بچوں تک کو اٹھایا گیا، پورے سوشل میڈیا کے اوپر وہ ویڈیوز ساری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے۔ اس ترمیم کے نتیجے میں جو جج بنا، اب وہ ترمیم کیا تھی کہ حکومت کے نمائندے ہی یہ فیصلہ کریں گے کہ اس آئینی ترمیم کے اندر کون ججز آ سکتے ہیں۔ سو حکومت کے نمائندوں نے، حکومت کے وزیروں نے، ان کے سینیٹرز نے یہ جو جج آئینی ترمیم کے اندر اس کے ذریعے آئینی بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ریٹائر ججز بھی ہیں جن کو اٹھا کر کے گھر سے دوبارہ بلایا کہ یہاں پر آ کر کے بیٹھو۔ اب تمام آئین سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں یہ جج صاحبان دیکھیں گے اور اس طرح سے دیکھیں گے۔ ہائر فورم آف پاکستان سپریم کورٹ کا یہ حال ہے کہ اس میں جج وکیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے ہیں، تلخ کلامیاں کر رہے ہیں، دھمکیاں تک دے رہے ہیں۔ عام کیس میں جج صاحبان نے کوشش کی یہ ثابت کرنے کی کہ انصاف وغیرہ کی بات مت کریں، ٹیکنیکلٹیز کی بات کریں۔ آپ نے فلاں دن کو، فلاں تاریخ کو یہ فائل فلاں کے پاس کیوں نہیں جمع کروائی؟ اس کے اوپر بات نہ کریں کہ آپ کن حالات سے گزر رہے تھے۔ تحریک انصاف کا وکیل بتا رہا ہے کہ بھائی ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے تھے، لیڈر ہمارا جیل کے اندر موجود ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کس پارٹی کے اندر جانا ہے، کس کا ٹکٹ دینا ہے، پارٹی سے بلہ چھین لیا گیا تھا۔ ان سب چیزوں سے جج صاحبان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس دن فلاں وقت اتنے بجے آپ نے یہ والا کاغذ وہاں پر کیوں نہیں جمع کروایا؟ ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد کے اوپر ایک فیصلہ سنایا گیا جس میں تحریک انصاف سے مخصوص نشستیں چھین لی گئیں۔ اب پورا پاکستان جانتا ہے کہ تحریک انصاف کو 4.5 کروڑ ووٹ پڑا ہے، اور وہی امیدوار جو جیت کر کے آئے ہیں انہی کے اوپر عوام نے اعتماد کیا ہے، اور انہی کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کو یہ سیٹیں دی جائیں۔ اب جناب مختصراً آپ کو ایک مثال سے میں سمجھا دوں، اگر آپ کے گھر پہ 4 لوگ آ کر کے رات کو ڈاکہ ڈالتے ہیں اور آپ صبح جا کر کے تھانے میں FIR کرواتے ہیں کہ میرے گھر پہ چوری ہوئی ہے، اور اب ان مجرموں کو جب پکڑ کے جج کے سامنے لایا جائے گا تو جج صاحب انہیں یہ بول کر کے بری کر دے کہ جناب علی آپ نے چوری کی یہ دفعہ لگائی ہوئی ہے جو 200 فلانا فلانا، یہ تو واردات چوری کی تھی نہیں، یہ تو ڈکیتی کی تھی، اور ڈکیتی کی واردات تو 200 اتنے ہوتی ہے، لہٰذا یہ دفعہ ہی غلط ہے، تو میں ان کو کیا سزا دوں، ان کو چھوڑ دو، بری کر دو۔ یہ سپریم کورٹ کے اندر ہوا ہے۔ انفارچونیٹلی یہاں پہ کوئی انصاف والی بات ہمیں نظر نہیں آئی، اور اس پوری کیس، اس پوری پروسیڈنگ کو دیکھنے کے بعد
ایک انفارچونیٹ خبر ایک اور سوات سے آ رہی ہے، سیلاب کے اندر تقریباً 11 لوگ جو ہیں وہ بہہ گئے، اور اس کی بڑی دردناک قسم کی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں، کس طرح وہ لاشوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں، اور کس طرح بیچارے زندگی کی آس لیے ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے وہ بیچارے پاکستانی انتظار کرتے رہے، ان کی کہیں سے بھی مدد نہیں آئی، کوئی ایئر ایمبولینس ان کی نہیں، ان کے پاس نہیں پہنچ سکی۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے سال بھی کوہستان کے اندر اس طرح کا واقعہ ہوا تھا، اس دفعہ پھر اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ سرکاری وزیروں مشیروں کے پاس تو ہیلی کاپٹر ہیں، سرکاری ایئر فورس کا طیارہ لندن سے لے کر کے ساگٹار کو آ جاتا ہے، لیکن عام پاکستانی کی زندگی جو ہے وہ امید کی راہ دیکھتی دیکھتی دریا کی نظر ہو جاتی ہے۔ بہرحال بہت افسوسناک واقعہ تھا یہ، اس کے اوپر خیبر پختونخوا حکومت کی کلیئر ذمہ داری بنتی ہے، یا پھر ان لوگوں کی جو اس وقت پاکستان کے اندر اسٹیک ہولڈر ہیں، جو پاکستان کی ریاست کو چلا رہے ہیں، پاکستان کے متعدد اداروں کے اوپر جن کے قبضے ہیں، جن کے پاس تمام وسائل ہیں، ان کو کم سے کم لوگوں کو یہ والی سہولت تو دینی چاہیے کہ ہر شہر کے اندر ایک ہیلی کاپٹر ہو کہ گھنٹوں تک وہ لوگ وہاں پر پھنسے رہے، لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں جا سکا۔ دوسرا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں اس ویلاگ میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ خان صاحب کو مائنس کیا جا رہا ہے۔ علیمہ خان نے 2 دن پہلے یہ بات کی تھی، آپ اس بارے میں اویئر ہوں گے۔ اس پر میرے ذہن میں ایک مختصر سی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستانیوں کو یہ فکر ہے، پریشانی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا جائے گا، ان کو منظر عام سے ہٹا دیا جائے گا، اور پھر یہی لوگ آ کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کے اسی طرح پاکستان کو چلائیں گے۔ دیکھیں، پاکستانیوں عمران خان کو مائنس کرنا آسان ہوتا تو یہ 3 سال میں کر لیتے، گولیاں تک ان کے اوپر چلا لی گئیں، الیکشن ان سے چھینا، عدالت کی سپریم کورٹ کی چیف جسٹس تک کو خرید لیا گیا، بائے کر لیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کی میں بات کر رہا ہوں۔ اپنی مرضی کی قانون کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے اندر ترمیم کر کے مرضی کے ججز لگا کر کے اس طرح کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، نئی پارٹیاں بنائی گئیں، تمام تحریک انصاف کی قیادت سے پریس کانفرنسیں کروا دی گئیں، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود عمران خان کو یہ مائنس نہیں کر سکے۔ آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کر کے جاؤں گا، جب الطاف حسین کو مائنس کرنا تھا تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، جب اس کے لوگوں کو اٹھایا گیا، اس کی پارٹی کو توڑا گیا، تو وہ پاکستان مرد آباد تک کے نعرے لگا گیا، وہ انڈیا کو مدد تک کے لیے بلاتا رہا، اور پھر اس کا انجام یہ ہوا کہ آج الطاف حسین ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھ کر کے لوگوں سے گپ شپ کر رہا ہوتا ہے۔ عمران خان از ناٹ الطاف حسین۔ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر ہے۔ اس ملک میں پہلی مرتبہ کسی کو اتنا ہیوی مینڈیٹ ملا ہے کہ 4 کروڑ لوگوں نے اسے ووٹ دیا ہے۔ یہ پوری تحریک انصاف کے منتخب اراکین کو ایک صف میں کھڑا کر کے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کروا لیں، عمران خان مائنس نہیں ہو سکتا۔ آپ عمران خان کی زندگی کی دعا کریں، جس اللہ نے ان کی گولیوں سے اسے بچایا، جس اللہ کی ذات نے جوڈیشل کمپلیکس کے قاتلانہ حملے سے اسے بچایا، جس اللہ نے ہیلی کاپٹر کے اندر ان کی ڈالی گئی واردات سے اسے بچایا، وہی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے ہر جبر ستم سے اسے بچائے گا۔ عمران خان کو مائنس کرنے کی ہر کوشش کرنے کے باوجود یہ ریاست ناکام رہی ہے عمران خان کو مائنس کرنے میں۔ آج ایک اور کوشش کی گئی ہے، مخصوص نشستیں لے کر کے اب 27ویں ترمیم کر کے کچھ مزید اپنے آپ کو طاقتور بنانا یا اپنی کرسی کو مزید لمبے عرصے تک جاری رکھنے کا یہ پلان تھا۔ دیکھتے ہیں آنے والے حالات کس طرف جاتے ہیں۔ عمران خان کا جیل سے باہر آنا، اس کا صرف ایک حل ہے، عوامی مزاحمت۔ آپ نے مزاحمت کرنی ہے تو ہی عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے۔ میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا 2 دن پہلے، ٹویٹر پہ بڑا وائرل رہا، کہ میں نے سوال پوچھا لوگوں سے کہ دنیا کے سپر پاور کے ساتھ مل کے بمباری کرنے کے باوجود ایران میں رجیم چینج نہیں کیا جا سکا، کیوں؟ پھر اس کا جواب میں نے خود ہی لوگوں کو بتایا، کیونکہ وہاں پر باجوہ نہیں تھا۔ یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ رجیم چینج کی کوشش ترکی کے اندر بھی کی گئی، لیکن لوگ آ کر کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے۔ رجیم چینج کی کوشش آپ کے سامنے دنیا کے سپر پاور نے ایران کے اندر کرنے کی کوشش کی، وہاں کے جرنیلوں نے موت کو قبول کیا، لیکن کسی غیر کو اپنے ملک پہ قبضہ نہیں کرنے دیا، کسی غیر کو اپنے ڈمی اپنے ملک کے اندر بٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ آپ پاکستانیوں نے اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے۔ جس طرح سے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ یہ میں نے دیکھی ہے، اگر آپ نے یہ دیکھی یا جو میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا، یقین کریں پاکستان تباہی کے آخری مقام پر پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد تباہی کا کوئی اور درجہ نہیں ہوتا۔ یہ بربادی کی آخری حد ہے کہ آپ کے سپریم کورٹ کے اندر اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جب پوری دنیا یہ جانتی ہے،
نیو یارک سے لے کر کے افغانستان کے کندھار تک ہر شخص کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مینڈیٹ عمران خان کو ملا ہے، اور اس مینڈیٹ کے اوپر یہ سیٹیں اٹھا کر کے جن کا حق ہے، جن کے پاس مینڈیٹ ہے، جن کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، مخصوص نشستوں کا حق ان کے پاس ہے، ان کو دینے کے بجائے 17 سیٹوں والوں کو اٹھا کر کے مال غنیمت سمجھ کر بانٹ دی گئیں۔ تو جس ملک کی سپریم کورٹ کا یہ حال ہو، میں انفارچونیٹلی اپنے ایک ویلاگ کے لیے سرچ کر رہا تھا کہ مجھے پاکستان کی سپریم کورٹ کے کچھ ایسے ججز ملیں جنہوں نے حق کے فیصلے کیے، ظالم عامر حاکم کے سامنے کھڑے ہوئے، تاکہ میں ان کی مثال دے کر کے ججز کو کچھ غیرت دلا سکوں۔ یقین جانیے پاکستانیوں، یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ انٹرنیٹ کنگال لیا میں نے، مجھے کسی ایک جج کی اگزامپل ایسی نہیں ملی کہ جس نے کسی طاقتور آمر کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے فیصلے سنائے ہوں۔ یہ سپریم کورٹ کی آپ کے ملک کے اندر حالت ہے، انصاف کا سب سے بڑا فارم جو ہے آپ کے ملک کے اندر۔ دوسری طرف عمران خان کو جیل میں بند کر کے، اس کی بیوی کو جیل میں بند کر کے یہ پاکستانی عوام سے کون سا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں۔ بہت ہی بدقسمتی کے ساتھ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت بہت برے حالات کے اندر ہے۔ آپ پاکستانیوں نے اٹھ کر اپنے ملک کی تقدیر بدلنی ہے، اپنے لیے انصاف کی راہ تلاش کرنی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔